अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, इस हफ्ते पीर के दिन जो है 24 तारीख को हमने जो है पूरी दुनिया में जो है एजुकेशनल डे मनाया। और ये दिन जो है 2018 दिसंबर को आलमी सतह पे जो है इसका जो है अनाउंस किया गया ताकि पूरी दुनिया में तालीम की अहमियत को आम किया जाए। लेकिन सुभान अल्लाह, जब बात हमारे मज़हब की हो तो 1450 साल पहले हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को अमन और तरक्की का ज़ामिन करार दिया। और आपकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस तालीम को ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे अमली नमूना बन कर दिखाया। आप हमारे लिए ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। आपका पुरअमन और बावक़ार ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है हमारे लिए मशले राह है। आप बतौर बेटी, बतौर बीवी, बतौर माँ, हम सब के लिए एक रोल मॉडल हैं। इस पे हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है आपको यहाँ पे हमारे साथ पा के। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। रिज़वाना बाजी, जैसा कि हमारा आज का मौज़ू गुफ्तगू है आलमी यौम तालीम और तालीमात सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं चाहूँगी कि हमें इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत शुक्रिया शमामा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शमामा, आप आज बहुत ख़ूबसूरत मौज़ू लेकर आई हैं, ना सिर्फ ये कि हमारे नाज़रीन के लिए बल्कि ख़ुद मेरे लिए भी। और इस लिहाज से मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है वो ये है कि देखिए, तालीम जो है वो इंसान को इंसानियत के दर्जे पर फाइज करती है। और ये जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे अनाउंस किया गया, और आपने राइटली मेंशन किया कि ये कोई ज़्यादा अरसे की बात नहीं है। 2019 जो है ऐसे लगता है कि जैसे कल की बात लगती है। 2019 में यूएनओ ने ये फ़ैसला किया कि हम दुनिया में तालीम की तरवीज के लिए, उसको आम करने के लिए, उसको हर इंसान तक पहुंचाने के लिए कोशिश करें और पूरी दुनिया मिलकर उसके लिए कोशिश करे। और उन्होंने क्यों कहा कि जैसा आपने बोला भी कि इसलिए कि वो ये समझते हैं कि तालीम के आम हुए बगैर अमन और सलामती का माहौल कायम नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम सब इस बात को समझते हैं। और हम उम्मत मुस्लिमा से ज़्यादा इस बात को कौन समझता होगा कि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल की गई शमामा, वही थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि अपने रब के नाम से पढ़िए। तो रब ताला की पहचान जो है वो भी तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। खुद अपनी ज़ात की पहचान, इंसानियत के मकाम और मर्तबे को पहचानना जो है वो भी जिस तरह से एक इल्म वाला इंसान समझ सकता है और पहचानता है कि एक इंसान होने के नाते मुझे किस तरह से बिहेव करना है, मेरा आदात और एतवार, मेरा इखलाक, मेरा किरदार, मेरा जीने का तरीका क्या होना चाहिए, बेशक बिल्कुल वो इल्म के बगैर नहीं हो सकता। तो यही वजह है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने भी जो पहली वही नाज़रीन भेजी आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो तालीम से मुताल्लिक़ थी। और पहले फरमाया कि इक़रा, पढ़िए, और फिर कहा कि अपने रब के नाम से पढ़िए। यानी इसका मतलब ये है शमामा कि इल्म का और अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान का आपस में चोली दामन का साथ है। बेशक इसीलिए तो अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि एक आलिम और एक गैर आलिम बराबर कैसे हो सकते हैं, कि बिल्कुल इसी तरह से एक साइटेड और नॉन साइटेड पर्सन जो है, सही बात, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
اسی طرح سے کہ علم والے اور ایک بے علم میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جہاں آپ شمامہ انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے کو لے کر آئیں، وہاں آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم پیدائش تھا 20 جمادی الثانی کو، جو کہ اس بار بن رہا تھا 24 تاریخ کو. تو آپ نے ان دونوں اہم ترین باتوں کو مرج کر دیا. کہ یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہی ہے، مطلب جس طرح سے دیکھیے کہ یہ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ ہم تو آج اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، ہم آج اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں عام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ساری جو ہے کرائسس کی وجہ ہے اگر علم کا فقدان ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ہے کہ سورہ قلم کی پہلی آیت ہی جو ہے وہ علم اور قلم سے شروع ہوئی. جی بالکل یقیناً. اور شمامہ پھر آپ اگر اس لحاظ سے بھی دیکھیے تو اقوام عالم نے جو انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے کا جب بات کیا تو انہوں نے ایک خاص جملہ ایڈ کیا، اور وہ یہ تھا کہ تعلیم کو بغیر جینڈر ڈسکریمنیشن کے عام کریں گے، اور خواتین کا خاص طور پہ کہا کہ خواتین میں تعلیم پر کام کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت زیادہ ناظرین یہ بات اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ہستی کو جنتی خواتین کے سردار شمامہ کہا ہے ان کی ذات پاک کا مطالعہ کیا جائے. کیا بات، بے شک. ہم خواتین کے لیے یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مسلمانوں کے لیے وداؤٹ اینی جینڈر ڈسکریمنیشن بہترین نمونہ ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ خواتین کہتی ہیں کہ یعنی ہمارے لیے ایک خاتون نمونہ ہو تو وہ ہمارے لیے فالو کرنا آسان ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم اور تربیت خود فرمائی. سبحان اللہ، کیا بات. تو ایک ایسی ہستی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جگر کوشا قرار دے رہے ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور پھر یہ کہ فاطمہ جو ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں. اتنا کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے ہمیں واضح طور پر شمامہ یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک خاتون ہونے کے لحاظ سے ہمارے لیے جو آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، ہمارے لیے جو نمونہ ہیں، وہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ مبارک اور متبرک ہستی ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. ظاہر آپ نے جس طرح سے ہمیں بتایا ہے کہ ظاہر ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی تعلیمات انہوں نے ان کی صحبت میں حاصل کی، ان کے پاس پرورش حاصل کی، تو کیوں نہ ہو. مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے، اور ہم جو ہے ان کو سن کے، ان کو سمجھ کے، ان کو پڑھ کے جو ہے اپنے اعمال میں انشاءاللہ شامل کر سکتے ہیں. جی یقیناً. اور شمامہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین یہ تو بہت بڑی شان ہے ہی کہ آپ نبی آخر الزمان اور صاحب جمال نبی اور محسن انسانیت، انسان کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں. لیکن آپ کو اگر ایک بیوی کے حیثیت سے دیکھیں تو دیکھیے تو صحیح، کون عورت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ علی جیسا اس کا شوہر ہے؟ سبحان اللہ. کون عورت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کے آنگن میں حسن اور حسین، وہ حسن اور حسین کی ماں ہیں، وہ زینب اور کلثوم کی ماں ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جس اسپیکٹ سے بھی دیکھ لیں، ان سے جڑی ہوئی جو ہستیاں ہیں جی وہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم
کیا ان کی شان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑنے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے یا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان سے بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی جو مقام ہے، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی عورت سبحان وہاں اللہ۔ پر نظر نہیں آتی۔ بالکل بالکل بالکل۔ میں چاہوں گی کہ ہمیں رضوانہ باجی بتائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات و فضائل اور ان کی تعلیمات پر مطلب کیا، ان پہ ذرا ہمیں روشنی ڈالیے، کس طرح کی ہم لوگوں کو انہوں نے تعلیمات دیں؟ شمامہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات و اطوار کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہیں کہ زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اور ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا کہ جو بہترین طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سی پوری پرسنالٹی ہے جی جی، اس کو بتاتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے ہر قسم کے گناہ کا میل جو ہے وہ دور کر دیا جائے اور انہیں ازلی و ابدی پاکیزگی سے، طہارت سے نواز دیا جائے۔ اور طہارت یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ صرف جسمانی طہارت کی نہیں بات ہو رہی، وہ انٹرنل جو پاکیزگی ہے، جو اخلاق کی اور جو کردار کی اور جو شخصیت کی پاکیزگی ہے، اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے ناظرین کہ جن ہستی کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ میں نے ان کو ہر طرح کے گناہ کے میل کچیل سے دور کر دیا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جن کو خدا صاف ستھرا رکھے، جن کو خدا اعلیٰ و عرفہ رکھے، سبحان اللہ، جن کو خدا پاکیزہ رکھے، ان کے نزدیک کسی گناہ کا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا، کسی ادنا سی لغزش یا غفلت کا بھی سوچنا بھی گناہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، ہم سب شمامہ اس بات کو جانتے ہیں، جی جی، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ظاہری بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو حیات رہیں، جو اولاد حیات رہی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی ہونے کی حیثیت سے، جی، سب سے چھوٹا بچہ ویسے بھی بہت لاڈلا ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ بہترین بھی ہو ہر لحاظ سے تو وہ کتنا قریب ہو سکتا ہے ماں باپ کے، ہم سب جان سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ صحبت رہی، اور صحبت اس طرح سے رہی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلات جو ہیں وہ آپ کو اور بھی بہتر بنا دیتی ہیں۔ مثال مشہور ہے کہ سونا آگ میں جل کر کندن بنتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف یہ کہ یہ شرف حاصل رہا ناظرین کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ڈائریکٹ اپنے بابا جان اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اور زیر تربیت رہیں، یعنی کہ آپ نے جو علم حاصل کیا وہ اپنے بابا جان سے سیکھا۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ خواتین کچھ جمع ہو کر آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو تو بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں، ہر وقت یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کیا جائے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا کہ خواتین کے لیے بھی صفا کی جو درس گاہ ہے وہاں پر ایک دن مقرر فرمایا اور خواتین وہاں جا کر تعلیم لیا کرتی تھیں۔ جن خواتین نے شمامہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا،
وہ اتنے بلند مقام پر نظر آتی ہیں، چاہے وہ علم کا مقام ہو، عمل کا مقام ہو، بزنس کا مقام ہو، شجاعت کا مقام ہو، طب کا مقام، یعنی دنیا کا کون سا ایسا فیلڈ ہے کہ جہاں پر ہمیں خواتین اسلام اپنی خدمات سر انجام دیتی نظر نہیں آتی ہیں۔ دیکھیے رضوانہ باجی، ابھی جیسے کہ آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ہی کہا کہ انٹرنیشنلی یہ اب جو ہے اس کو پراپر ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ عورتوں کی تعلیم بھی جو ہے ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مقرر کر لیا جس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اور لیڈیز کو باقاعدہ وقت دیا، اور آپ نے سبحان اللہ بتایا ہے کہ ہر شعبے میں انہوں نے جو ہے بہترین تعلیم حاصل کی۔ بالکل شمامہ، وہ تو ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم تھا نا۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو منع ہی نہیں کیا تھا۔ اور پھر یہ کہ جس طرح سے آپ نے اپنے گھر کی خواتین کی تعلیم اور تربیت کی، اسی وجہ سے کہ ان کے دروازے بھی ہمیشہ سب کے لیے کھلے رہتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنے بابا جان سے اور اپنی والدہ محترمہ سے تعلیم حاصل کی، اور عملی زندگی کی جن آزمائشوں سے وہ گزریں، اور جو انہوں نے پل پل اپنی زندگی کا اس طرح سے گزارا کہ ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کا ظاہری بات ہے کہ آپ نے بہت بڑا چنک حاصل کیا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عادات و اطوار اور ان کے خصائل شمامہ اس قدر زیادہ ہیں کہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ان سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں شمامہ، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کردار کی کن بلندیوں پر فائز تھیں۔ اسی طرح سے شمامہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہاتھ سے بچے کو گود میں اٹھا رکھا ہے اور دوسرے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ ایک کام اپنی خادمہ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیتی تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان، آج کام کی میری باری ہے۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور کردار کی بلندی کا، کہ جس میں وہ اس وقت جو ہیلپر ہوتے تھے گھر میں شمامہ، وہ آج کی طرح سے نہیں ہوتے تھے کہ جو پر آور چارج کرتے ہیں۔ اس وقت کا سوشل سسٹم جو ایٹماسفیئر ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہوتا تھا۔ تو حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے آئے تھے، تو جہاں تمام مومنین کو مال غنیمت ملا تو اس میں سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فضا عطا کی گئی تھی۔ تو اس وقت لوگ اپنے خادموں سے بہت سخت ترین مشقت لیتے تھے، ان کو انسان بھی تصور نہیں کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے ان کا مالک سارا دن سخت مشقت لیتا اور رات کو ان کے سامنے اناج کا ایک ڈھیر لگا دیتا کہ صبح تک یہ پیس کر رکھنا، یعنی سونے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہاں پر ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خادمہ کے ساتھ دن بانٹ رکھے ہیں، اور جس دن ان کے آرام کا دن ہے اس دن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آواز دے کر یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ یہ جو نوجوانان جنت کے سردار شہزادے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بہلا لیں۔ یعنی جن کی اس طرح کی مثالیں ہوں، ان کے اخلاق اور کردار کا کیا کہنا۔ کیا بات رضوانہ باجی، مطلب اگر ہم اس کو
آج کے اپنی معاملات سے اگر ہم تھوڑا سا وہی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے پروگرام بھی ناظرین اس لیے لے کر آتے ہیں کہ ہم اس کو سن کے سمجھ کے اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں اور اپنے اوپر تزکیہ کر سکیں کہ کیا ہم کس طرح سے فالو کر رہے ہیں. تو اگر ہم رضوانہ باجی اس پہ غور کریں تو ہمارے آج کل کے دور میں ہم جب میٹ رکھتے ہیں تو ہم بالکل فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا کام خود بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے. لیکن سبحان اللہ کیا خوبصورت مثال ہے کہ کام بھی خود کرنا اور ایک انصاف کے ساتھ جو ہے دوسرے کو بھی اتنا ہی روم دینا کہ وہ بغیر یہ سوچے کہ وہ آپ کی میٹ سبحان ہیں. اللہ. اور شمامہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا ناظرین کہ میرے اہل بیت جو ہیں ان کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہے کہ جس نے جو میرے اہل بیت سے وابستہ رہا وہ محفوظ رہا اور جو ان سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا وہ تباہ ہو گیا. تو آپ مثال کی طرف غور کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہیں کا جب ذکر آتا ہے تو چشم تصور میں ہم ایک بہت بڑا طوفان اور سیلاب دیکھتے ہیں. بالکل ایک ایسا طوفان کہ جس نے اس پوری دنیا کو ایک سمندر میں تبدیل کر دیا ہے. اور جو اس کشتی میں بیٹھا وہ تو بچ گیا اور جو اس کشتی سے باہر رہا سب کچھ ختم ہو گیا. کوئی چرند پرند کوئی انسان نہ بچا. تو گویا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک بہت بڑا طوفان ہے. بہت ساری آزمائشیں ہیں جس کو عقل والے بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ دنیا کی جو آزمائشیں ہیں ان سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے وابستہ ہو جائیں. اور وابستگی ایک تو یہ ہے کہ آج بھی اہل بیت اطہار ہیں, یقیناً ان سے وابستہ ہونا بھی بہت زیادہ فائدہ کی بات ہے, لیکن ایک اسپریچول کنیکشن جو ہے اس لحاظ سے بھی اگر ہم وابستہ ہو جائیں, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, محسوس نہیں کر سکتے, لیکن اسپریچولی ہر کلمہ گو انسان کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے جو ہمارا اپنے خود والدین سے ہے. بے شک خود اپنی اولاد سے جو تعلق ہے جن کے ساتھ ہم زندگی کا لمحہ گزارتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ سٹرونگ ہمارا کنیکشن آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اسی طرح سے ہم خواتین کو چاہیے کہ جو ہستی خواتین میں اخلاق اور کردار کے بہترین مقام پر فائز ہیں, ہم اپنے آپ کو ان سے اس طرح سے وابستہ رکھیں تاکہ یہ جو دنیا کی آزمائشیں ہیں جو ایک طوفان سے کم نہیں, اور اس میں ہمارے لیے سفینہ نوح جو ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے, ہمیں ان سے وابستہ رکھنا ہے اپنے آپ کو. اور رضوانہ باجی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آج کل کا جو دور گزر رہا ہے فتنے کا بھی دور ہے اور بھٹکنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں. ہم اتنے عجیب سے معاملات میں اپنے آپ کو مصروف کر بیٹھے ہیں اور اگر تب بھی ہم ایسی ہستیوں کو نہ یاد کریں, ہم ان کو اپنے اندر آئیڈیلائز نہ کر سکیں تو ہم بہت ہی آسانی سے جو ہے غلط ڈائریکشن میں غلط راستے پہ چل پڑیں گے جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. جی یقیناً اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے زیادہ کنیکٹڈ رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے جہاں محبت ضروری ہے وہاں آپ کی ذات پاک کے خصائل اور فضائل سے آگاہی بھی ضروری ہے. علم کے بغیر آگے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی خصوصیات کیا تھیں, ان کا جینے کا طریقہ کیا تھا, تو ہم اس طرح سے بننے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں. بالکل تو علم بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے رضوانہ باجی, واقعی کہ اللہ تعالیٰ, بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کر سکیں, اور عمل کرنے کے بعد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ظاہر ہے کہ رضا ہے کہ ہم سے وہ راضی ہو جائے.
تو بہت ہی خوبصورت رضوانہ باجی آج کا موضوع ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور بہت ہی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. بالکل جی شمامہ، جب ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عادات و خصائل کی بات کرتے ہیں جی جی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا یہ خوبصورت قول جو ہے جی یہ ہم اگنور نہیں کر سکتے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے نشست و برخاست میں اور چال ڈھال میں، عادات و اطوار میں، بول چال کے سلیقے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں پایا. سبحان اللہ. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کہا نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اے ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ کسی نے شاید پوچھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا عادات و اطوار کیسے تھے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ فاطمہ کو دیکھ لو ایسے تھے. کیا بات کیا بات. وہی بات ہے رضوانہ باجی کہ کتنی مطلب اگر ہم غور کریں اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ قرآن کا آپ نے بتایا کہ ایک نمونہ مطلب کے طور پہ اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا، اور اس کو اگر ہم ان سے انسپائر اگر کسی کو دیکھ رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جی یقیناً. نصرت شمامہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جی بالکل ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. ہم بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں. بالکل اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ ناظرین دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ اس وقت بریک لی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم بریک کے بعد تھوڑی دیر میں آتے ہیں. بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. بریک کے بعد ہم آپ سے بات بھی کریں گے، ٹیلی فون 9 کھلی ہوگی، آپ فون کیجیے گا. اور ایجوکیشنل ڈے پہ بات کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کریں. آتے ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بریک سے پہلے ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ عالم یوم تعلیم اور تعلیمات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں. رضوانہ باجی آپ ہمیں بتا رہی تھی بڑی خوبصورت باتیں کہ کس طرح کالز بھی، جی بالکل ہمارے ساتھ کالز بھی آن ہیں. آپ ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. ہم نے انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے منایا ہے، اور جس طرح سے ہماری جو ہمارے ساتھ رضوانہ باجی ہمیں بتا رہی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کس طرح سے انسپائر ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح سے سیکھ رہے ہیں، اپنے اعمال میں کیا شامل کر رہے ہیں. جی رضوانہ باجی میں چاہوں گی کہ ہمیں بتائیے کہ بطور بیٹی آپ کا کیا کردار تھا. جی شمامہ، بیٹی تو ویسے ہی بڑا خوبصورت رشتہ ہے، لیکن جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم بطور بیٹی دیکھتے ہیں تو میں مختصراً چند ایک پوائنٹس کی طرف، نکات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی اپنے ناظرین کی. اس میں سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے کہ ابو جہل نے بہت تانے دیتا تھا کہ اگر آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کو بیٹی ہی کیوں دی ہے نا. تو جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے تان و تشنی سے تھوڑے رنجیدہ خاطر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نازل کی جس کو ہم قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ کے طور پر جانتے ہیں، سورہ کوثر. جی سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوثر عطا کیا آپ کو. اب کوثر کی طرف جو کرتے لفظ کوثر کی طرف دیکھیں تو اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء اور مفسرین حوض کوثر کا بھی ذکر کرتے ہیں. یقیناً حوض کوثر جو ہے جو جنت میں ایک ہے جگہ ہے، اور جہاں پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح لوگوں کو کوثر کا پانی پلائیں گے تو ان کو اس کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں محسوس ہوگی. ایسا لذیذ ترین وہ مشروب ہے. تو وہیں پر
علماء کرام کی ایک بڑی اکثریت اس کو اس کا سبب نزول جو ہے وہ ابو جہل کے انہیں تان و تشنیع سے کرتی ہے اور اسے اولاد سے ریلیٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر عطا کیا. اب اولاد میں خیر کثیر جب کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اولاد میں خیر کثیر عطا کیا تو بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا خوشخبری سنائی کہ خیر کثیر اولاد کے لحاظ سے دیا گیا ہے، تو وہ ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات میں بعینی ہی نظر آتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ آج بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں آپ کو اولاد نبی نظر آئے گی جی، اور بہت ماشاءاللہ خدمات دیتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑے پروقار نظر آئیں گے. اور اولاد نبی چلی ہے اولاد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یعنی اس لحاظ سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں شمامہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں بیٹی کے لحاظ سے کہ جن کی ذات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو خیر کثیر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا وہ خیر کثیر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی ہونے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ انتہائی خوبصورت تصور ہے، انتہائی خوبصورت بات ہے. بالکل سبحان اللہ. دوسری بات شمامہ جو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اس طرح کے بہت سے واقعات نظر آتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکی دور میں دین کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ کے کو تکلیف دہ باتیں کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے نا. انہی میں ایک بہت بڑا واقعہ جو تاریخی کتابوں میں ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں پڑھنے کے لیے گئے نماز، تو ایک بدبخت نے آپ کے کاندھوں پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی. تو وہ بہت ہیوی بھی ہوتی ہے اور تو اس وقت جو ہے اتنا ظلم و ستم تھا، اتنا خوف ہراس تھا کہ اس وقت صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کو بتایا تو یہ کم عمر تھیں، کمزور سی بھی تھیں، لیکن سبحان اللہ کہ ایسی مضبوط تھیں اپنے ذات پاک میں کہ آپ اسی وقت گئیں اور اپنے بابا جان کے کاندھوں سے وہ غلاظت کا ڈھیر اٹھایا نا. اسی طرح سے شاب ابی طالب جو ہے مسلمانوں کے لیے سخت ترین شمامہ جو حالات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ ناظرین جس میں سوشل بائیکاٹ کیا مکہ والوں نے اور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاب ابی طالب میں محصور رہے ایک لمبا عرصہ تک. تو اسی دوران میں ناظرین آپ کے پیارے چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا جان کے وفات پا جانے کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی اور جنہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین تبلیغ کے حوالے سے آپ کو مددگار و معاون ثابت رہے، ان کا انتقال ہو گیا. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا نہ صرف یہ کہ محبت کرتے تھے بلکہ آپ کے ساتھ اور آپ کے تعاون کو دین کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے جو آپ نے پرووائیڈ کیا تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ دو ہستیاں جو ہیں یہ بہت زیادہ اہم تھیں دین کے خدمت کو انجام دینے کے لیے، ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ ایک مضبوط سہارے کی طرح سے کھڑے رہے. جب یہ دونوں چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم و اندوہ کا سال قرار دیا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صدمے کی انتہائی کیفیت میں تھے
تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین جو خود اس وقت انتہائی کم عمر تھیں، انہوں نے اپنے والد گرامی کی اس طرح سے خدمت اور دیکھ بھال کی کہ لوگ ان کو ابیہا کا خطاب دینے پر مجبور ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی کہ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، نہ صرف خدمت اور دیکھ بھال کرتی ہے بلکہ اس کی حوصلہ بڑھاتی ہے، کیا بات ہے، ڈھارس بندھاتی ہے، اسی طرح سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے آپ کا ساتھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ جیسے چچا اور اپنی انتہائی اچھی نیک خصلت اور صالح بیوی، ایک مضبوط عورت کے ساتھ سے جو محروم ہوئے تھے، اس غم کی کیفیت سے نکلے. تو یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی ہونے کے حیثیت سے شمامہ، کیا بات ہے، مثالی یہ چند ایک واقعات تھے جو میں نے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا. بالکل نہیں رضا باجی، دیکھیے کہ یہ ویسے تو بیٹیاں والدین سے زیادہ ہی مشہور بھی ہے، دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، لیکن بات اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے کہ انہوں نے ان کی خدمت بھی کی. اور یہ مجھے بہت ہی بات جو ہے انسپائر کی کہ دیکھیں رضا باجی کہ ان کے لیے ہمت اور حوصلہ کس طرح سے وہ بن کے ان کے ساتھ رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ جب وہ انتہائی غمزدہ تھے. اور آپ باپ بیٹی کی جو محبت تھی اس کا دیکھیں نا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. بے شک بے شک. تو یہ بالکل ہمیں بتاتا ہے کہ بحیثیت بیٹی آپ کس مقام پر تھیں. مطلب چلتے بڑھتے ایک نمونہ تھی کہ انہوں نے جس طرح سے وہ ان کا ساتھ دیا ہے تو کیا ہی بات ہے. اچھا رضوانہ باجی، میں چاہوں گی کہ جب ہم بات خواتین کی کر رہے ہیں تو پھر اس میں بیٹیاں بھی ہیں، اس میں بیویاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ایز اے بیوی جو ہے ان کا کس طرح سے کردار تھا؟ شمامہ ایک زوجہ، ایک جیون ساتھی کے لحاظ سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اتنا روشن، اتنا مثالی ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی اور مثال ہمیں نہیں ملتی ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ایک تو بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین جب بلوغت میں قدم رکھا تو آپ جیسی ہستی، آپ جیسی نابغہ روزگار خاتون جو ہیں، دنیا کا کون سا مرد ایسا ہوگا کہ جو نہ چاہتا ہو آپ کا ساتھ. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن ہستی کو خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیون ساتھی مقرر کیا، وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین دنیا میں بھی اور شمامہ آخرت میں بھی اپنا بھائی قرار دیا. وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل صبح میں جھنڈا ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، تو کون نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ میں ہی ہوں، کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیا بات، کیا بات. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سفر میں رہتے، اور چونکہ آپ انتہائی بہادر تھے، اور آپ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کی جو آرمی ہے اس میں کو اگر ایک جسم قرار دیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جسم کا دل تھے اور دماغ تھے اس کا. سبحان اللہ. تو جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ غزوات میں اور جو بھی اس طرح کی مہمات ہوتی ہیں اس میں تشریف لے جاتے، اور جس کی وجہ سے تھوڑی مالی تنگ دستی بھی تھی. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں ناظرین اپنے شوہر کی انکنڈیشنل اور انلیمیٹڈ محبت
اور اخلاص اور ساتھ کو انجوائے کیا، وہیں پر آپ کی زندگی میں بہت بار ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے مالی طور پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کیا، اور اس کی ایک ہمیں یہ ملتا بھی ہے روایات میں کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئی ناظرین، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کی خواتین مجھے یہ طعنہ دیتی ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کا نکاح جو ہے ایک مالی طور پر تنگ دست شخص سے کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو کی ڈھارس بھی بندھائی اور آپ کو بتایا بھی کہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام اور اپنا مرتبہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوی کی حیثیت سے چند ایک ناظرین آپ کی خصوصیات بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں، ایک گھر کی مالکن ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں، ان میں سے ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ صحیح۔ آج ناظرین تھوڑے سے پیسے والی بچیاں ہوں یا اکیلی بیٹی ہو یا ذرا زیادہ خوبصورت ہو یا ذرا زیادہ سگڑ ہو تو ان کے نخرے زمین آسمان نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند مرتبہ اور بلند مقام لڑکی کون ہو سکتی ہیں اس کائنات میں؟ بالکل۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہتی تو کہتی کہ بھئی میں محسن انسانیت امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، صحیح بات، اور صحیح کہتی، صحیح بات، لیکن آپ نے جس طرح سے اپنے شوہر کی فرما برداری کی اور جس طرح سے اپنے شوہر کی خدمت کی، سبحان اللہ، اس کی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی سبحان اللہ۔ اور رضوانہ باجی یہی بات ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے دور میں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی فائنینشلی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر کرائسس میں چلے جاتے ہیں، ہسبینڈ کہیں پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو بیویاں جو ہے وہ انفارچونیٹلی ان کا ساتھ دینے کے بجائے جو ہے گھر میں بڑے عجیب سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی صحیح ہے کہ اگر ہم ان کو آئیڈیلائز کریں اور ہم ان کا سہارا بنیں تو بہت سارے معاشی جو مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں۔ جی شمامہ، آج کل کے معاملات سے تو مثال دینا ہی بہت ایسا فرق ہے کہ جو زمین و آسمان کے فاصلوں کو بھی ملائیں تو وہ بھی اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت کی، اس میں صبر و شکر جو ہے اور وفا اور جان نثاری اور بہادری اہم ترین خصلتیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمامہ فرمایا کہ اے فاطمہ، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ پلیز کبھی تو کوئی فرمائش کریں۔ آپ نے آج تک کبھی کوئی فرمائش ہی نہیں کی ہے، کچھ تو بتائیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سخت بخار میں مبتلا تھیں، سخت بیمار تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے انار لا دینا۔ تو اس کا بھی بڑا مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا دن مزدوری کی، انار لیے، لیکن جب وہ آ رہے تھے تو کسی نے جو ہے کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، تو وہ بھی شیر خدا ہیں اور جود و سخاوت تو اس گھرانے پہ آ کر ختم ہوتی ہے نا، تو آپ نے وہ انار اس کو دے دیے، لیکن پھر گھر آتے ہوئے شرم آئے اور گھر کے باہر جو ہے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ جب زیادہ دیر ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا محسوس بھی ہوا کہ شاید باہر کھڑے ہیں، تو فرمایا کہ علی آپ اندر کیوں نہیں تشریف لاتے؟ تو فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پہلی بار آپ نے زندگی میں کوئی فرمائش کی کہ انار، میں آپ کے لیے انار نہیں لا سکا، اور واقعہ بتایا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بیٹھے انار کا ذائقہ عطا فرما دیا۔
وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر کوئی ایک ٹوکری اناروں کی لے کر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اناروں کی ٹوکری گھر میں بھیجی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شاکر نیچر کی تھیں, اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے ناظرین ہم میں سے بہت ساری خواتین اس مقام پر ہیں, اس جگہ پر ہیں, اور بہت بار دیکھا ہے کہ فرمائشیں اور یعنی nothing is ever enough ٹائپ کا ہو جاتا ہے. بالکل. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز اے بیوی دیکھنا چاہیے. بے شک بے شک. ایسے ہی ہماری ناظرین, ہماری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہوں گی اور ہمیں چاہ رہی ہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ بطور ماں آپ کا کیا کردار تھا, کیونکہ ہم اگر واقعی اگر ایک خاتون, ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہم نے بیٹی پہ بات کی اور ہمیں موقع ملا کہ اپنے اوپر ہم غور کر سکیں کہ ہمیں بیٹی اپنے والدین کے لیے کس طرح سے بہترین بن سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے بیوی کا آپ نے بتایا, ماں کا بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی لازم ہو گیا اب تو بتانا. جی جی. شمامہ کہتے ہیں کہ ماں کو اگر دیکھنا ہو کہ وہ کتنی اچھی ماں ہے تو اس کی اولاد کو دیکھ لو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے, کیا ہمیں کہیں کسی عورت کا بچہ حسین جیسا نظر آتا ہے؟ کیا کہیں ہمیں حسن کسی کا بیٹا نظر آتا ہے؟ کہیں کسی کی بیٹی ہمیں زینب نظر آتی ہیں؟ جواب ہے نہیں, نہیں اور نہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کی ایسی مثالی تربیت فرمائی, حالانکہ آپ کو بہت کم وقت ملا. شمامہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کم عمری میں اپنے خالق حقیقی سے ناظرین جا ملیں. جو اختلاف ہے آپ کی وفات کے حوالہ سے, اس کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی رحلت جو ہے 27 سال کی عمر میں ہوئی, اور کچھ کہتے ہیں کہ 28, اور کچھ کہتے ہیں کہ 29 سال کی عمر میں, یعنی in her 20s. بالکل بالکل. اور آپ کے بچے بہت چھوٹے تھے, لیکن ان کم عمر بچوں کی بھی تعلیم اور تربیت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت فرما دی تھی کہ نہ تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ڈگمگائے, نہ جو ہے کربلا سے لے کر دربار یزید تک ایک لمحے کے لیے بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز میں کمزوری آئی, اور نہ ان کی سیدھی کمر ایک بار بھی ہمیں جھکی نظر آئی, اور نہ ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی مقام پر ہمیں کمزور پڑتے نظر نہ آئے. بے شک بے شک. تو ان بچوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کی ماں کس کردار کی مالک ہے, اور اس ماں نے اپنی اولاد کی تربیت کس خوبصورت اور احسن طریقے سے کی ہوگی. کیا بات ہے. بالکل رضوانہ باجی, باقی صحیح بات ہے کہ جس طرح کی آپ نے بتایا ہے کہ ہم اگر اپنے اوپر غور کرتے ہیں رضوانہ باجی کہ ہم جو ہے دنیاوی تعلیمات پہ تو بہت زیادہ وقت اور انرجی لگاتے ہیں, لیکن دینی تعلیمات کو بھی اگر ہم اسی طرح سے اگر دیں تو دیکھیے کیا بات ہے کہ ہر گھر میں جو ہے کتنی, مطلب ہم عظیم ہستیوں کی بات کریں تو ہر گھر میں بیٹا بھی ہے, بیٹی بھی ہے, اور ہم اس کی تعلیمات پہ اگر غور کریں تو ہم کیا ان کو دے رہے ہیں, کیونکہ بعد میں حقیقتاً تو صدقہ جاریہ وہی ہمارے بننے والے ہیں. ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم نے جو سپرد کر دیا ان کو بچوں کو, تو انہوں نے ہی آگے لے کے چلنا ہے, انہوں نے ہی ویسے ہی سنبھالنا ہے. تو یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, کس طرح کی تعلیمات دے رہے ہیں. شمامہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانیت کو ایسی اولاد دی کہ جن کے بیٹے کے نام پر آج بھی خاندانوں کے خاندان اپنے نام حسین رکھتے ہیں. بے شک. میں کسی جگہ پر پڑھ رہی تھی کہ ون آف دا موسٹ پاپولر سرنیم جو ہے UK میں اور یورپ میں وہ حسین ہے. سبحان اللہ.
کتنے ماں باپ اپنی بیٹیوں کے نام زینب اور کلثوم اس لیے رکھتے ہیں، فاطمہ جی، کہ شاید ان کے نام کا کوئی کچھ بھی کنیکشن اگر مل جائے ہمارے بچے کو جی، تو نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت میں بھی سب کچھ سدھر جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا۔ بے شک، تو آپ بحیثیت ماں سبحان اللہ آپ کا کردار مثالی ہے، بے شک، کوئی اور ماں فاطمہ جیسی ماں نظر ہی نہیں آتی۔ بالکل بالکل۔ اور رضوانہ باجی آپ نے بڑی، مجھے آپ کی اس بات سے یاد آیا ہے کہ واقعی یہ وہ نام ہے، اتنے فیوریٹ نام ہے کہ اس کی پروناؤنسیشن بھی جو ہے کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، ملٹی کلچرل لوگوں کے سامنے بھی چلے جائیں تو وہ بڑے صحیح سے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہر چند گھر ناموں میں میں سے فاطمہ جن ہے، ہر کو گھر بہت میں اچھا زینب ہے۔ بولتے ہیں۔ بالکل، جی، حسن اور حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان ہستیوں کو پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ شمامہ ایک چیز جو پروگرام کے بالکل اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کو میں ضرور بات کرنا چاہوں گی وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام۔ جی، ہم نے بولا کہ ہم عالمی یوم تعلیم ہے اور اس لحاظ سے ہمیں جو لگا یوم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھا ہی آپ کی پیدائش کے دن کے حوالے سے، لیکن خواتین کے علم کے لحاظ سے اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے لحاظ سے ناظرین جب سوچا تو ہمیں خواتین اسلام میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی ہستی نظر نہیں آتی ہیں۔ بے شک۔ اب بظاہر شمامہ اگر دیکھا جائے، ہمارے ناظرین بھی یقیناً پڑھنے لکھنے والے ہیں، یہ دیکھتے ہوں گے تو جب یہ سرچ کرتے ہوں گے تو ان کو نظر آتا ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحائح ستہ میں 17 یعنی کہ 17 احادیث روایت کی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جی، لیکن دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں میں سے ایک کنیز کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے، حضرت فضہ کا جن کا پہلے بھی ذکر ملا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات کرنی ہوتی تھیں تو سبحان اللہ کہ وہ ایسی بلند مرتبہ عالمہ اور فاضلہ تھیں کہ وہ قرآن کی آیات اور احادیث کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھیں، کچھ لفظ ہی نہیں بولتی تھیں، اور انہی کے ذریعے سے وہ ہر جواب دے دیتی تھیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ جو علم و فضل کے اتنے بلند مقام پر فائز ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، کہاں سے ملا یہ خزانہ؟ تو فرمایا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح سے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم سن تھیں، تو آپ کی نگہداشت اور تعلیم و تربیت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری جو ہے حضرت ام سلمہ پر آئی۔ تو حضرت ام سلمہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آئی تھی میرے سر پر، لیکن میں ان کو کیا سکھاتی؟ وہ تو اتنی کامل ہیں اپنے آداب میں، اپنے علم میں، کہ میں نے ان کو سکھانے کے بجائے میں نے ان سے سیکھا۔ کیا بات، کیوں نہ ہو رضوانہ باجی۔ دیکھیے کہ جس طرح کہ آپ نے بتایا ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ان کو تعلیمات ملی ہو، ان کی صحبت ملی ہو، جن کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو کیوں نہ ہو، ان کی پرسنالٹی تو خود ایک مکمل ہے۔ تو بالکل ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عمل میں شامل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں ناظرین، اگر ہم اس پہ غور کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں، اپنا تزکیہ کریں۔ ہم بیٹی بھی ہیں، ہم ماں بھی ہیں، ہم بیوی بھی ہیں، ہمارا بہت بڑا کردار ہے پورے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے، تو ان ذمہ داریوں کو ہم بھرپور طریقے سے نبھا سکیں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اتنی بڑی ہستیوں کو آئیڈیلائز کریں گے، ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، ہم ان کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں گے، ریسرچ کریں گے، تبھی ہم اپنے اعمال میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم آج نہیں کریں تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال میں شامل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہماری قبول کرے ہمارے اعمال کو۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔